अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम नया सबक पढ़ेंगे और सबक का उन्वान है ख़ज़ाना, जिसकी मैं आज बंदख्वानी करूँगी और फिर वजाहत दूँगी। सर्दियों के दिन थे। दिसंबर का पहला हफ्ता बीत गया था और दूसरे हफ्ते का आगाज़ हो चुका था। शाम का वक्त था। वो शख्स इस वीरान मकाम से गुज़र रहे थे जो दो शहरों के दरमियान वाक़ था। जिस शहर से आए थे वो पुराना शहर था और जिधर जा रहे थे उसे लोग नया शहर कहते थे। इन दो अशख़ास में एक का नाम आमिर था और दूसरे का फैयाज़। दोनों दुकानदार थे और महीने में एक बार कुछ चीज़ों की ख़रीदारी के लिए शहर जाते थे। रात एक सराय में बसर करते थे। ये सराय नए शहर से कुछ फासले पर थी। जिन लोगों का इन दो शहरों के दरमियान आना जाना रहता था वो रात आमतौर पर इसी सराय में गुजारते थे। आमिर और फैयाज़ दोनों तनुमंद थे, मगर सारा दिन दुकानों पर काम करने की वजह से थक गए थे, इसलिए एक घंटे पेड़ के नीचे बैठकर सस्ताने लगे। आदमी बुरी तरह से थक चुका हो तो फ़ौरन सो जाता है। यही हाल फैयाज़ का हुआ। घास पर लेटते ही सो गया। नींद में उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका साथी किसी से बातें कर रहा है। अभी नींद उसकी आंखों में थी। वो बेदार होकर बैठ गया। उस वक्त उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके करीब से गुजरकर दरख्तों की कतार के पीछे गायब हो रहा है। ये बूढ़ा कौन है और उसने आमिर से क्या कहा है? फैयाज़ के जहन में ख्याल आया और आमिर से पूछा, आमिर, ये बूढ़ा तुमसे बातें कर रहा था? नहीं तो इधर आया ज़रूर था। आमिर के लहजे से साफ मालूम होता था कि कोई बात छुपा रहा है। तुमसे कुछ नहीं कहा उसने? बिल्कुल नहीं। दोनों पुराने दोस्त थे, एक दूसरे पर एतमाद करते थे, मगर उस शाम आमिर अपने दोस्त पर एतमाद नहीं कर रहा था। फैयाज़ ने इसरार करना मुनासिब नहीं समझा। दोनों उठे और सराय के अंदर चले गए। खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। आमिर बार बार करवटें बदल रहा था। फैयाज़ को यकीन हो चुका था कि उसका साथी कोई ख़ास कार्रवाई करने वाला है। वो आंखें बंद किए इस तरह लेटा रहा जैसे गहरी नींद सो रहा है। उसकी आंखों में नींद उतरती जा रही थी, मगर वो सोना नहीं चाहता था। वो ये देखने के लिए बेताब था कि आखिर आमिर करना क्या चाहता है और वो कौन सा ऐसा राज है जो वो उससे छुपा रहा है। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। रात आधी बीती होगी कि फैयाज़ ने देखा कि आमिर अपने चारपाई से उठा, उसकी तरफ आया, झुककर उसे देखा और ये देखकर कि वो सो रहा है दरवाजे की तरफ चला गया। धीरे से दरवाज़ा खुलता है। एक बार पलटकर फैयाज़ पर निगाह डालता है और फिर चला जाता है। या इलाही, ये क्या माजरा है? आधी रात को ये कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? फैयाज़ के दिल में एक कशमकश सी जारी थी। जी तो उसका चाहता था कि फ़ौरन उसे आवाज़ दे और उससे पूछे, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? मगर उसके साथ ही उसे ख्याल आया कि देखूं, वो अपनी चारपाई पर लेटा रहा, मगर ज़्यादा देर तक लेटे रहना उसके लिए मुश्किल था। बिस्तर से उठकर उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने थैले में से टॉर्च निकाली। चंद मिनट कमरे में टहलता रहा। तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे। सोचता था इस बूढ़े आदमी ने उसे नए शहर के ख़ास दुकानदार का पता बताया होगा जहाँ से आला दर्जे का सामान मिल सकता है, और आमिर रात के अंधेरे में चला गया है ताकि सुबह जैसे ही उसकी दुकान खुले वो ढेर सारा सामान खरीदे। या ये भी हो सकता है कि उसने उसे कोई और बात बता दी हो, लेकिन वो बात क्या होगी उसकी समझ में उसे नहीं आती। वो रह ना सका। टॉर्च जेब में डाली, अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ तय करके नीचे आया और सराय के बड़े दरवाजे की तरफ जाने लगा। सराय का बड़ा दरवाज़ा अमूमन खुला रहता था, क्योंकि बाज़ मुसाफिर रात ही के वक्त अपने कमरे छोड़कर चले जाते थे। सराय के अंदर हर तरफ सन्नाटा छाया। सराय में काम करने वाले और सराय के कमरों में रात बसर करने वाले सब सो।
فیاض دروازے سے نکل کر باہر آ گیا۔ فضا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فضا ابرآلود تھی مگر بارش نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ فیاض نے خود سے سوال کیا اور جیب سے ٹارچ نکالی۔ مدھم روشنی میں وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ چلتا گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب ہی کوئی آدم ذات موجود ہے۔ روشنی میں اس نے درخت پہچان لیا جس کے نیچے شام کے وقت دونوں نے آرام کیا تھا، اور یہیں وہ بوڑھا عامر سے کچھ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا۔ ہائے، یہ کیا؟ اس نے دیکھا کہ ایک طرف ایک شخص درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اس نے سانس روک کر دیکھا، وہ شخص عامر تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ عامر کو ہوا کیا ہے؟ عامر ایک گھڑے کے کنارے میں پڑا تھا۔ عامر! فیاض نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا جو سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ فیاض، سانپ! عامر فقرہ مکمل نہ کر سکا۔ فیاض نے سمجھ لیا کہ کہنا چاہتا ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ خدا کے لیے کچھ کرو فیاض، عامر نے بڑی مشکل سے کہا۔ فیاض کو فوراً خیال آیا کہ اگر بہت جلدی اس کا علاج نہ ہوا تو یہ مر جائے گا۔ اس نے ٹارچ منہ میں تھامی، دونوں ہاتھوں سے اپنے دوست کو اٹھا کر پیٹھ پہ لادا اور نئے شہر کی طرف چلنے لگا۔ قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر دوست کی جان بچانا بہرحال وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس کی کمر ہی دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ سانس رک جاتا تھا لیکن اس کے قدم نہیں رکتے تھے۔ نئے شہر میں بار بار آنے کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ ہسپتال کہاں ہے۔ ہسپتال شہر کے کنارے پر تھا۔ خوش قسمتی سے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر جاگ رہا تھا۔ اس نے حامد کی حالت دیکھی، اسے فوراً آپریشن روم لے آیا۔ اپنے ساتھی ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا کہ فوراً آ جائے، اب مریض خطرے سے باہر ہے، چند منٹ گزر جاتے تو مر گیا ہوتا۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر فیاض کی جان میں جان آئی۔ صبح تک ڈاکٹروں کے علاج سے عامر کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، وہ گفتگو کر سکتا تھا۔ فیاض نے ڈاکٹر سے مزید علاج کے لیے نسخہ لکھوایا اور ٹیکسی میں اپنے دوست کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں فیاض نے عامر سے کچھ کہنا سننا مناسب نہ سمجھا۔ عامر کچھ بتانا ضروری سمجھے گا تو خود ہی بتا دے گا، میں کیوں پوچھوں اس سے۔ گھر پہنچ کر فیاض نے اطمینان کا سانس لیا، اس کے دوست کی زندگی بدلی۔ اپنے گھر جانے کے لیے اس نے عامر سے اجازت چاہی۔ فیاض، کہو عامر، تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے۔ عامر، تم پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر میری ایسی حالت ہوتی تو تم بھی یہی کام کرتے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ہم دوست ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ عامر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیاض، لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس بدبخت بوڑھے نے مجھ سے کہا تھا اس پیڑ کے نیچے خزانہ دفن ہے، موقع پا کر زمین کھودنا، بہت بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ میں نے تم سے اس کا ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو زمین کھودی اور سانپ نے کاٹ لیا۔ تم رحمت کے فرشتے بن کر آ گئے، میری جان بچ گئی، ورنہ اب تک میرے بچے یتیم ہو گئے ہوتے۔ عامر خوش ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فیاض، عامر بولا، کہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے خزانہ نہیں ملا؟ فیاض حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی حالت عامر کی بیوی اور بچوں کی تھی، سب اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے خزانہ مل گیا۔ فیاض حیران پریشان اسے دیکھتا رہا۔ یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ عامر نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ اس خزانہ کا جو سبق ہے، اس کے مصنف ہیں مرزا ادیب، جنہوں نے بہت سے ڈرامے لکھے ہیں مرزا ادیب نے، اور یہ بھی ایک ڈرامے کی طرح سے انہوں نے اس میں سبق دیا ہے خزانہ۔ اور یقیناً یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس میں کوئی ایسی خاص وضاحت طلب بات نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، پڑھ کے ایک کہانی کی طرح ہے، آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خزانہ کسے کہا ہے، یعنی کہ دوست جو ہے وہ بہت بڑا خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس کی مدد نہیں کرتا، اس کی جان نہیں بچاتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تو خود غرضی ہوتی،
دوست نے اس کی جان بچائی، اس کو بچا لیا اپنے دوست کو، تو دوست جو ہے وہ بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے۔ صحیح، اب اس کے ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح، اور اس سبق کی وضاحت جو ہے اتنی زیادہ مطلب کرنے کی مجھے نہیں خیال کی ضرورت پڑی۔ آپ نے سبق کہانی طرح پڑھا ہے، ریڈ کیا، آپ کو سمجھ میں یقیناً آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں فیاض اور عامر دو کریکٹر بیان ہوئے ہیں، دو دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں دوستوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوست جو ہے وہ اس کی محبت دکھائی ہے کہ وہ اپنے دوست کو جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، جبکہ دوسرا دوست خزانے کی لالچ میں اس کا تذکرہ تک اپنے دوست سے نہیں کرتا۔ یہ باتیں ہمیں اس سبق سے سمجھ میں آئی ہے کہ دوست جو ہوتا ہے، خزانہ تو اسے مل گیا، کیا خزانہ ملا؟ اس کا دوست اس کو مل گیا، تو سب سے بڑا خزانہ دوست ہے۔ صحیح، اچھا، اب اس میں کرنا کیا ہے، اس میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جس کے آپ کو الفاظ کے معنی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا لفظ آپ کے پاس ہے سرائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ الفاظ کے معنی آپ فرہنگ میں سے دیکھ کر کریں گے، اس سے پہلے ہم نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ فرہنگ کھولیں اور فرہنگ میں سے اس کے الفاظ کے معنی ہم دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ٹھیک، کتاب کا صفحہ 167 167۔ ٹھیک ہے، آخری دیا ہوا ہے سرائے مسافر خانہ، سستانہ آرام کرنا، دادا ہونا بیدار جاگتا ہوا ہوشیار، ابر آلود بادل چھائے ہوئے، ماجرا احوال جو گزرا، نسخہ دوائیوں کا ہدایت نامہ۔ تو یہ اس سبق کے جو ہے وہ الفاظ معنی ہیں، جو کہ ہم نے الفاظ معنی کر لیے ابھی، سبق بھی ریڈ کر لیا، سبق آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ ابھی میں اس کا کوئی خاص آپ کو ریٹرن ورک نہیں دے رہی ہوں، کیونکہ وہی والی بات ہے تاکہ کاپیاں آپ کی پہلے ایک دفعہ چیک ہو جائیں۔ بہت کم کاپیاں آئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو بچوں نے ہی مجھے کاپیاں دکھائی ہیں کلاس 6، باقی بچے اپنا کام کیوں نہیں چیک کرا رہے ہیں۔ صرف میں نور فاطمہ نے کاپیاں بھیجی ہیں، وہ چیک کی ہیں۔ اس کے علاوہ ہانیہ، یسرا، ٹھیک ہے، حجاب، آپ کی بچوں کاپیاں کہاں ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنی کاپیاں چیک کروا رہے ہیں؟ اور بوائز میں میسم، جی جان، اور باقی جتنے بھی بوائز ان کے نام مجھے یاد ہے وہ بھی لیکن نہیں ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد اپنی کاپیاں چیک کرائیں۔ تو سب کیونکہ سلیبس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے نا بچوں، تو کام بھی تو آپ کی کاپی پہ ہونا چاہیے۔ ابھی منتھلی ٹیسٹ آپ کے اسٹارٹ ہو جائیں گے سپٹمبر میں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کی کاپی کے مارکس ہیں، تو کاپیاں جلد سے جلد پرچیز کریے، نہیں پرچیز کی ہیں تو، اور کو مکمل کر کے کام جو ہے وہ کاپیاں چیک کرنے بھیجیے، جس طرح اور بچے بھیج رہے ہیں، یہ کاپیاں میں چیک کر رہی ہوں، تو آپ بھی اپنی کاپیاں جلد سے جلد چیک کرائیں۔ اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔